बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और औलाद का हाल मालूम करने का शौक़ हर किसी को होता है और हर मुसलमान को होना भी चाहिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का मुख्तसर हाल बयान किया जा रहा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जिन पर मुहद्दिसीन और मौर्रिख़ीन का इत्तेफ़ाक़ है 11 औरतों से हुआ। इससे ज़्यादा में इख्तिलाफ़ है और इस पर भी इत्तेफ़ाक़ है कि इनमें सबसे पहले निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ जो बेवा थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र निकाह के टाइम 25 साल की थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 बरस की थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद सिवाय हज़रत इब्राहीम के हज़रत खदीजा से ही पैदा हुई। हज़रत खदीजा का निकाह सबसे पहले इनके कज़न वर्का बिन नौफल से होना था, मगर निकाह की नौबत नहीं आई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का पहला निकाह अतीक नामी एक शख्स से हुआ जिनसे इनकी एक बेटी पैदा हुई जो बड़ी होकर मुसलमान हुई। अतीक के मरने के बाद इनका दूसरा निकाह अबू हाला से हुआ जिनसे इनकी 2 औलादें पैदा हुईं। अबू हाला के इंतकाल के बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह हुआ। रमज़ान 10 नबवी में 65 बरस की उम्र में इंतकाल फरमाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बेइंतहा मोहब्बत थी। इनके इंतकाल के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कब्र मुबारक में उतरकर इनको दफन फरमाया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद इसी साल शवाल में हज़रत आयशा और हज़रत सौदा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। बाज़ मुर्रिख़ीन ने हज़रत आयशा का निकाह पहले होना लिखा है और बाज़ की राय है कि हज़रत सौदा से निकाह पहले हुआ था, बाद में हज़रत आयशा से निकाह हुआ। हज़रत सौदा बेवा थीं, पहले अपने चचाज़ाद भाई सुकरान बिन उमरो के निकाह में थी। दोनों मुसलमान हुए और हिजरत फरमाकर हबशा चले गए। हबशा में सुकरान का इंतकाल हो गया। बाज़ मुर्रिख़ीन ने लिखा है कि मक्का वापस आकर इंतकाल हुआ। इनके इंतकाल के बाद और हज़रत खदीजा के इंतकाल के कुछ दिनों बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत सौदा से हुआ। हज़रत सौदा की रुख़सती हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुख़सती से पहले हुई थी। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तलाक देने का इरादा फरमाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे खामंद की ख्वाहिश नहीं, मगर ये तमन्ना है कि जन्नत में हुज़ूर की बीवियों में दाखिल हूँ, इसलिए मुझे आप तलाक ना दें, मैं अपनी बारी आयशा को देती हूँ। इस बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और इस वजह से इनकी बारी का दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में आता था 54 या 55 हिजरी में। और बाज़ ने लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के आखिर ज़माने खिलाफत में इनकी वफ़ात हुई। इनके अलावा एक सौदा और भी हैं जो कुरैश ही की हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह का इरादा फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब आप हैं, मगर मेरे 5 बच्चे हैं। मुझे ये बात गरां है कि वो आपके सराहने रोएं और चिल्लाएं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात को पसंद फरमाया, तारीफ़ की और निकाह का इरादा मुलतवी फरमा दिया। हज़रत सौदा से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह शवाल में हुआ था और फिर शवाल में ही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी निकाह हुआ था। मक्का में ये निकाह हुआ। इस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 6 साल थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से हज़रत आयशा ही कवारी थी, बाकी सबसे निकाह बेवकी की हालत में हुआ था। हज़रत आयशा नबूवत से 4 साल बाद पैदा हुई और हिजरत के बाद जबकि इनकी उम्र 9 बरस थी रुखसती हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब विसाल हुआ तो उन्होंने खुद ही वसीयत फरमाई थी कि मुझे आम कब्रिस्तान में जहाँ और बीवियाँ दफन की गई हैं दफन किया जाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुजरा शरीफ में ना दफन किया जाए, चुनांचे बकी में दफन की गईं। ये 3 यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह हिजरत से पहले हुए। इसके अलावा बाकी जितने भी निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो हिजरत के बाद हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ। हज़रत हफ्सा नबूवत से 5 बरस कबल मक्का में पैदा हुई थीं। इनका पहला निकाह मक्का में ही हुआ था। उन्होंने अपने शोहर के साथ हबशा की तरफ हिजरत की, फिर मदीना की तरफ हिजरत की। बदर की लड़ाई या ओहद की लड़ाई में ऐसा ज़ख्म लगा इनके शोहर को कि अच्छे ना हुए और इंतकाल फरमा दिया। हज़रत हफ्सा भी अपने खामन के साथ हिजरत फरमाकर मदीना ही आ गई थी। जब बेवा हो गई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से
درخواست کی کہ میں حفصہ کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ابھی نکاح کا ارادہ نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کی شکایت کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر خاوند اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ سے 2 یا 3 ہجری میں خود نکاح کیا اور حضرت عثمان کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے کر دیا۔ حضرت ام کلثوم کے پہلے خاوند بدر میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم نے مجھ سے حفصہ کے نکاح کی بات کی تو میں خاموش رہا، تو تمہیں اس وقت میری بات ناگوار گزری ہوگی، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے، اس لیے نہ تمہیں قبول کر سکتا تھا اور نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ظاہر کر سکتا تھا۔ اگر حضور ارادہ ملتوی فرما دیتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ابو بکر کی خاموشی کا حضرت عثمان کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بڑی عابدہ زاہدہ تھیں، رات کو اکثر جاگتی تھی اور دن میں کثرت سے روزہ رکھتی تھیں۔ کسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت رنج ہوا تھا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ سے رجوع کر لو، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہے اور عمر کی خاطر بھی منظور ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ جب ان کی عمر 63 برس کی تھی تو مدینہ میں انتقال فرما گئیں۔ بعض مورخین نے ان کی عمر 60 برس بھی بتائی ہے۔ حضرت حفصہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا۔ وہ خزیمہ کی بیٹی تھیں جن کا پہلے نکاح عبداللہ سے ہوا تھا۔ جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ بعض نے کہ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا۔ ان کے طلاق دینے کے بعد ان کے بھائی عبیدہ بن الحارث سے ہوا جو بدر میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کے 31 مہینے بعد رمضان میں نکاح ہوا۔ 8 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور اس کے بعد بالآخر 4 ہجری میں انتقال فرما گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ 2 ہی بیویاں ایسی ہیں جن کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا۔ باقی بیویاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت زندہ تھیں، جن کا بعد میں انتقال ہوا۔ حضرت زینب بڑی سخی تھیں، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ام سلمہ سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ ابو امیہ کی بیٹی تھیں جن کا پہلے نکاح اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ سے ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ کفار کے ہاتھ سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام سلمہ تھا۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ پہنچ کر ان کا ایک لڑکا عمر اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ابو سلمہ 10 آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ بدر اور احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی میں ایک ایسا زخم آیا کہ جو پھر ہرا نہ ہو سکا اور آپ انتقال فرما گئے۔ حضرت ام سلمہ اس وقت حاملہ تھی جب ان کی بیٹی زینب پیدا ہوئی تو عدت پوری ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی خواہش فرمائی تو انہوں نے منع کر دیا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا میرے بچے بھی ہیں اور میرے مزاج میں غیرت کا مضمون بھی بہت ہے، اب میرا کوئی ولی یہاں ہے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا اللہ محافظ ہے اور یہ غیرت بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی اور کوئی ولی اس کو ناپسند نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ سے کہا حضور سے میرا نکاح کر دو۔ 4 ہجری میں حضور سے نکاح ہوا، بعض نے 6 ہجری لکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پیش آئے وہ یہ دعا کرے۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل نصیب فرما۔
تو اس کو اللہ جل شانہ بہترین بدل عطا فرماتے ہیں۔ ابو سلمہ کے مننے پر میں یہ دعا تو پڑھ لیتی، مگر سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے حسن کے بہت چرچے تھے۔ جب نکاح ہو گیا تو میں نے چھپ کر جا کے دیکھا تو جیسے سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ ام المؤمنین میں سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 84 سال تھی۔ ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت حجش سے ہوا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں۔ ان کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے کیا تھا۔ ان کے طلاق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال کی تھی۔ اس حساب سے نبوت سے گویا 17 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کو اس بات پر فخر تھا کہ سب عورتوں کا نکاح ان کے اولیاء نے کیا اور ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضرت زید نے جب ان کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں، اور وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی اور یہ دعا کی، یا اللہ تیرا رسول مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر میں ان کے قابل ہوں تو میرا ان سے نکاح فرما دیں۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری بھیجی۔ حضرت زینب خوشی کی وجہ سے سجدے میں گر گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح کا ولیمہ بڑی شان سے کیا، بکری ذبح کی اور گوشت روٹی کی دعوت فرمائی۔ ایک ایک جماعت کو بلایا جاتا اور جب وہ فارغ ہو جاتی تو دوسری جماعت اسی طرح بلائی جاتی، حتیٰ کہ سب ہی لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حضرت زینب بڑی سخی تھی اور بڑی محنتی تھی، اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتی۔ آپ کثرت سے صدقہ کرتی، روزے بھی بہت زیادہ رکھتی۔ 20 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ 50 برس کی عمر تھی ان کی جب ان کا انتقال ہوا۔ حضرت زینب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت جویریہ بنت الحارث سے ہوا۔ یہ ایک غزوہ میں قید ہو کر آئی تھیں اور مال غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ قید ہونے سے پہلے مسافر بن صفوان کے نکاح میں تھی۔ حضرت ثابت نے ان کو 360 سونے کے درہم پر مکاتب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جس سے مقرر کر لیا جائے کہ اتنے دام تم اگر دے دو تو تم آزاد ہو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو تو معلوم ہے، اب اتنی مقدار پر میں مکاتب ہوئی ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے، آپ کی امید پر آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کرا دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا؟ خوشی سے منظور کر لیا، اور 5 ہجری میں اور بعض نے 6 ہجری اس قصے کو بیان کیا ہے کہ نکاح ہوا کہ بنو مستلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سسرال بن گئی تو انہوں نے بھی اس رشتے کے اعزاز میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ کہتے ہیں کہ ایک جویریہ کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ اس قسم کی مصلحتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سب نکاحوں میں موجود تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ یثرب سے ایک چاند چلا اور میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں قید ہوئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید نظر آئی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی اور جب ان کی وفات ہوئی تو یہ 65 برس کی تھی۔ بعضوں نے ان کا انتقال کے وقت عمر 70 برس بتائی ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ سے ہوا جو کہ ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکلیف دینے کی بدولت وطن چھوڑا حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا۔ یہ اسلام پر قائم رہیں۔ انہوں نے اس رات اپنے خاوند کو خواب میں نہایت بری شکل میں دیکھا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ وہ نصرانی ہو گیا ہے۔ اس تنہائی کی حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم، لیکن اللہ نے ان کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور کے نکاح میں آ گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیغام بھیجا
کہ ان کا مجھ سے نکاح کروا دو۔ چنانچہ نجاشی نے ایک عورت کو ان کے پاس اس خبر کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھیں اس عورت کو دے دیے، پاؤں کے چھلے، کڑے اور بہت ساری چیزیں بھی اس عورت کو دے دی۔ نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے 400 دینار مہر کے ادا کیے اور بہت کچھ سامان دیا۔ جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا کھلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ سے ہوا۔ وہ اول سلام بن مشکم کے نکاح میں تھی، اس کے بعد کنانہ کے نکاح میں آئی۔ یہ نکاح اس زمانے میں ہوا جب خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ ان کا خاوند قتل ہو گیا۔ خیبر کی لڑائی کے بعد ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک باندی مانگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ چونکہ مدینے میں 2 قبیلے آباد تھے، یہ سردار کی بیٹی تھی، اس لیے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہوگی۔ صفیہ کو اگر حضور اپنے نکاح میں لے لیں تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہو جائے گی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور خیبر سے واپسی پر ان کی رخصتی ہوئی۔ اگلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہو وہ لے آئے۔ صحابہ کے پاس مختلف چیزیں، کھجور، پنیر، گھی وغیرہ جو تھا وہ لے آئے۔ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور اس پر وہ سب ڈال دیا۔ سب نے شریک ہو کر کھا لیا۔ یہی ولیمہ تھا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا تھا، اگر تم اپنی قوم اور اپنے ملک میں رہنا چاہو تو آزاد ہو چلی جاؤ، میرے پاس میرے نکاح میں رہنا چاہو تو رہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں شرک کی حالت میں حضور کی تمنا کرتی تھی، اب مسلمان ہو کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس سے مراد غالباً ان کا وہ خواب تھا جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ چاند کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر تقریباً 60 برس کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ سے ہوا، جن کا اصل نام برہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان سے نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، عمرے سے فراغت کے بعد مکہ میں رخصتی ہو جائے گی، مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہ دی، اس لیے واپسی میں جس جگہ پر نکاح ہوا وہاں ہی رخصتی ہو گئی۔ ان کی عمر 81 برس کی تھی جب یہ وفات پائیں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس جگہ ان کا نکاح ہوا اسی جگہ دوسرے سفر میں ان کی رخصتی ہو گئی اور پھر اسی جگہ ایک اور سفر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میمونہ ہم سب سے زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ یزید بن عاصم کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی۔ ان 11 بیویوں میں سے 2 کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور باقی 9 بیویاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور کوئی کمنٹ بھی لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔